अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम इस सफ़र के साथियों को खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने गैर सही मादों के हिसाब से अफ़ाल का तज़किरा शुरू किया और आज उसका आखिरी लेक्चर होगा। अभी हम फ़ेल माज़ी के हिसाब से उसको देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर से हम फ़ेल मुज़ारे की इब्तिदा कर देंगे और आप मज़ीद चीज़ें इंजॉय करेंगे। आज इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम जो इस्तिलाहात और जो उनकी तफसील थोड़ी सी पढ़ेंगे वो भी बहुत आसान है। तो पहली तो ये चीज़ है कि तब्दीलियाँ तो उसमें हैं। अब आपने हमारा जो असल फ़ोकस है, जो हमने तवज्जो करनी है, मैं आपको बार बार उस दौरान भी बताता रहूँगा कि कौन से सीगे ऐसे हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होते हैं। तो जो सीगे कुरान मजीद में इस्तेमाल होते हैं, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उनमें सिर्फ 2 सीगे ऐसे हैं जिनके अंदर हमें थोड़ा फोकस करना होगा। बाकी आपको समझ आ जाए अच्छी बात है, ना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हम अरबी किताबें लिखने लगे हैं, ना ही हम अरबी, यानी ऐसा नहीं कि हम बड़े आला दर्जे पर जाकर बोलचाल का हमें इस्तेमाल करना पड़े। और ये वो मादे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। तो आइए इब्तिदा करते हैं। थोड़ा सा रीकैप, मादों के लिहाज से जो फ़ेल की तकसीम है उसमें हमने देखा सही और मुअत्तल होता है। सही क्या होता है? हर ऐसा मादा, यानी वो जो 3 हमारे जो मिनिमम रूट लेटर्स हैं उसके अंदर कोई भी हर्फ इल्लत मौजूद ना हो। हर्फ इल्लत क्या है? वाव या ये मौजूद ना हो। अगर ये मौजूद ना हो तो वो मादे के लिहाज से फ़ेल सही होता है। और दूसरा मुअत्तल होता है। मुअत्तल कौन सा होता है? जिसके अंदर हर्फ इल्लत मौजूद हो, यानी अगर मादे में एक जगह या दोनों जगह कोई हर्फ आ गया तो उसे मुअत्तल कहा जाता है। आगे हमने मज़ीद तकसीम की थी कि सही भी आगे तकसीम होता है। सही आगे तकसीम होता है कि ऐसा मादा, यानी ऐसे वो जो फ़ेल है जिसके मादे में कहीं हमज़ा आ जाए उसे महमूज़ कहते हैं। और फिर मज़ीद इसकी तफसील इस तरह है कि अगर हमज़ा फ़ा की जगह हो तो उसे महमूज़ुल फ़ा कहा जाता है, अगर लाम की जगह हो तो उसे महमूज़ुल लाम कहा जाता है, और अगर आइन की जगह तो उसे महमूज़ुल आइन कहा जाता है। और दूसरी हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि तकरार हो, रिपीटिशन हो सेम रूट लेटर की, और वो हमारा जो फोकस पॉइंट है अगर वो आइन और लाम कलिमा पर हो तो उसको मुदाअफ़ कहते हैं। उसकी हमने गर्दानें कर ली। फिर तीसरा सालिम ये कि ना तो हर्फ इल्लत मौजूद हो और ना ही उसमें हमज़ा हो और ना ही उसमें मुदाअफ़ की कोई कैफियत पाई जा रही, उसे सालिम कहा जाता है। तो ये सही की आगे 3 कैटेगरीज थी। मुअत्तल में पहला ऐसा कि अगर फ़ा की जगह पर वाव या आ जाए उसे मिसाल कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो अजवफ़, अगर आइन की जगह पर वाव या फ़ा आ जाए, यानी फ़ा आइन लाम 3 कलिमात है ना, आइन कलिमा की जगह पर अगर वाव या आ जाए मादे में तो उसे अजवफ़ कहा जाता है। और अगर मादे में लाम कलिमा की जगह पर वाव या आ जाए तो उसे नाक़िस कहा जाता है। और इसकी मज़ीद चौथी किस्म है लफ़ीफ़। लफ़ीफ़ में ये होता है कि हर्फ इल्लत 2 जगह पर आ जाए। अगर पहले यानी फ़ा और लाम कलिमा पर आए तो लफ़ीफ़ मफ़रूक़ होता है, यानी फ़र्क है, अलग हुआ है। और मक़रून अगर लाम और आइन और लाम कलिमा की जगह पर साथ साथ आ जाए तो ये लफ़ीफ़ मक़रून कहलाते हैं। तो ये एक मुख्तसर इंतहाई ये आपके सामने रीकैप दिया है। गर्दान की तब्दीली के लिहाज से अगर हम देखें तो सही महमूज़ में कोई तब्दीली नहीं है। मुदाअफ़ में पहले 5 सीगों में तब्दीली है। मसलन रद्दा रद्दा, रद्दू रद्दत, रद्दता, 5 सीगों में आखिरी दोनों मर्ज हो जाते हैं फ़तह के साथ। सिंपल इज़ दैट। और साले में कोई तब्दीली नहीं है। मुअत्तल मिसाल में कोई तब्दीली नहीं है। अजवफ़ में तब्दीली है, यानी जैसे काला काला, कालू कालत, कालता। अब पहले 5 सीगों के अंदर जो दरमियान वाला हर्फ था वो अलिफ में बदल गया, और 5 सीगों के बाद छठे से लेकर आखिर तक वो बिल्कुल ड्रॉप हो गया। इसका मतलब पूरी गर्दान चेंज होती है, लेकिन यानी एक जैसा चेंज है। पहले 5 में एक चेंज है और 5 के बाद आखिरी जो सीगे हैं उनमें एक कॉमन चेंज है। तो यानी ऐसा नहीं कि चेंज बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। नाक़िस में 2-3 सीगों में तब्दीली होती है, लेकिन डिफरेंट होती है। वो आज हमने थोड़ा सा उस पर तवज्जो करनी है इंशाअल्लाह। नाक़िस में एक्चुअली पूरी गर्दान में तब्दीली नहीं है। पहले सिर्फ 5 सीगे और 5 में भी
کسی میں 4، کسی میں 1 اور کسی میں 3 میں تبدیلی ہے، تو وہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ مثلا پہلی آپ کے سامنے میں گردان بنواتا ہوں، ناقص۔ اچھا، ناقص کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر لام کلمہ کی جگہ پر واو ہو تو اسے کہا جاتا ہے ناقص واوی، یعنی ایسا ناقص جس کے اندر واو موجود ہے، اور دوسرا ناقص ہوتا ہے ناقص یائی، یعنی اگر لام کلمہ میں یا موجود ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ ناقص کے جو مادے ہیں یہ زیادہ تر فعالہ وزن پر آتے ہیں، ماضی میں زیادہ تر فعالہ وزن پر آتے ہیں، اور فاعلہ وزن پر بہت کم ہے، جبکہ لفیف صرف فعالہ وزن پر آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، پریشانی بھی نہیں ہوتی، زیادہ ٹینشن تب ہوتی ہے جب ایک مادہ نا یعنی مختلف مادے مختلف وزنوں پر ہوں۔ اگر وزن ایک ہی ہو تو تبدیلیاں کو یاد رکھنا ان کو آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا کم ہے کہ مثلا ناقص واو والا، اس کے لیے فاعلہ وزن پر 1 کے علاوہ مجھے کوئی مثال نہیں ملی، اور وہ ایک ہی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے۔ اور ناقص یائی میں، یعنی جس میں یا لام کلمہ ہے، اس کی بھی فاعلہ وزن پر مجھے مثالیں نہیں مل پائیں، 3-4 مثالیں بمشکل ملی۔ تو اس کا مطلب فاعلہ وزن پر بہت کم آتا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ریلیکس رہنا ہے۔ اچھا، اس کا میں جب پڑھتا تھا تو میرے سامنے جب یہ چیزیں آتی تھی، جب میں یہ پڑھتا تھا اور ان کو سیکھتا تھا تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، اور مزید یہ کہ یعنی میں یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ہو سکے تو اس پیرائے میں سوچیں۔ میں کیا سوچتا تھا، ارے واہ، یہ بڑی پیاری لینگویج ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم یوں سوچتے ہیں نا کہ یار بہت خوبصورت ہے، یہ تو بڑا زبردست نظام ہے ان کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مشکل، اگر آپ کہیں سوچ رہے یار یہ کیا عجیب چیز آ گئی ہے، تو وہ سٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں یار کتنی مشکل زبان ہے، یار یہ عجیب، تو پھر تو واقعی مشکل ہو جائے گا، پھر نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے آپ انجوائے کیجیے، آپ یہ سمجھیے کہ دیکھیں اس لینگویج میں ماشاءاللہ یہ کیا خوبصورت ہے، کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے۔ تو اس طرح جب ہم کریں گے تو ہم انجوائے کریں گے اور سمجھ پائیں گے آسانی سے۔ سو ہم گردان کی ابتدا کرتے ہیں۔ میں ایگزامپل میں مادے کو لیتا ہوں دال عین واو، اور وزن ہے فعلہ، اور پہلے 5 صیغوں میں چینجز ہیں، اس کے بعد نہیں ہے، تو پھر گردان نارمل چلے گی۔ 5 میں سے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا پہلا صیغہ ہے، دیکھیں دال عین واو، اب اس کو وزن پر ڈالیں ہم تو یہ بنتا ہے دعاوا، یہ بن گیا دعاوا۔ سو عربک لینگویج میں دعاوا فار دیم اٹس سلائٹلی ہارڈ، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ ڈیفیکلٹ مین ناٹ ڈیفیکلٹ، اسپیکنگ میں جب وہ بول رہے ہوں گے تو دعاوا پر آ کر دے تھنک کہ ان کی زبان رکتی ہے، تو انہوں نے آسانی کے لیے کہ آسان فلو رہے اس میں دعا، تو انہوں نے کیا کیا، اس واو کو الف سے بدلا۔ واو سے الف سے کیوں بدلا؟ اس سے پہلے زبر ہے، یعنی یہ فتحہ ہے، اگر یہ فتحہ نہ ہوتا، یہ کسرہ ہوتا تو پھر واو کو یا سے بدل دیتے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ واو پھر یا سے بدلے گا اگر پہلے کسرہ ہو، یعنی اگر فاعلہ وزن ہوگا تو یہ واو یا میں جائے گا، لیکن اگر زبر ہے تو الف میں جا رہا ہے، الف اور زبر کی مناسبت ہے۔ سو کیا کرتے ہیں وہ کہ لام کلمہ کی حرکت کو مکمل طور پر ہٹا دیتے ہیں، یعنی یہ دعوا میں جو واو پر زبر ہے اس کو ٹوٹلی ڈراپ کر دیتے ہیں اور واو کو الف میں بدل دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے دعا۔ اب جتنے بھی اگر میں آپ کو مادے دوں اس طرح سے تو بہت آسان، پہلا صیغہ آپ بناتے جائیے واو والے۔ تو ابھی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا جو میں نے پچھلی بار دی تھی، جس طرح سے کہ رک کر آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گی چیزیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے صیغے پر۔ دوسرے صیغے پر کوئی تبدیلی نہیں ہے، دعوا، دعوا، بہت سادہ سا کام ہے، دعوا۔ ہاں، تیسرا جو صیغہ ہے نا اس کو ذرا سیکھ لیجئے گا توجہ سے، کیونکہ وہ آگے عربک لینگویج میں بہت استعمال ہونا ہے یہ والا قاعدہ، اور یہ اس اسماء میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب مثلا یہ تیسرا جو وزن ہے وہاں پر یہ بن رہا ہے نارملی دعاوو۔ یہ کیا بن رہا ہے؟ دعاوو، یہ نارمل ہے، یعنی یہ ہمارا نارمل بن رہا ہے۔ اب سمجھ لیجئے عربک لینگویج کا یہاں ایک قاعدہ ہے جو اسماء میں بھی، ناؤنز میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ اگر 2 حرف علت اکٹھے آ جائیں، اب یہ واو ضمیر ہے نا، بے شک یہ ضمیر ہے، یہ ایک اسم ہے، لیکن ہے تو حرف واو لیٹر ہے تو حرف علت ہے۔
اگر دو عربی لینگویج میں دو حرف علت ایک ساتھ آ جائیں تو ایک کو ڈراپ کر دیتے ہیں، ایک کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اب جب ڈراپ کرنا ہے تو کسے ڈراپ کرنا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو واو ضمیر والا ہے جس کا مطلب وہ سب ہے جمع مذکر، یہ نہیں ڈراپ ہو سکتا کیونکہ یہ تو فاعل ہے، فاعل کو ڈراپ کریں گے تو پیچھے کا بچے گا۔ تو اس کا مطلب ڈراپ کسے ہونا ہے، کون کمزور ساتھی ہے، وہ ہمارا کمزور ساتھی لام کلمہ کا حرف علت ہے، اس کو ڈراپ کر دیں گے۔ تو یہ کیا بن جائے گا، دعو، دعو، یہ بن گیا دعو۔ کیا بتایا میں نے، دو حرف علت اکٹھے آ جائیں تو عربک لینگویج میں گردان کے اندر اور جمع کے اسماء بناتے ہوئے اس میں واو یعنی ایک حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ حرف علت کون سا ہمیشہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مادے کا ہوتا ہے، چونکہ وہ واو گردان کا ہے، وہ واو فاعل ہے، اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے۔ اس کو ڈراپ کرتے ہیں تو آپ کا فاعل یعنی جملہ فعلیہ کے بنیادی ارکان ہی برقرار نہیں رہتے، تو اس لیے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح کبھی کبھی آپ کو واو الف سے پہلے دو مادے ملتے ہیں تو تیسرا ڈراپڈ ہوتا ہے ایکچولی میں، تو یہاں پر کیا ہوا، وہ ڈراپ ہو گیا، دال عین واو۔ سو اگر تو یہ واو سے پہلے زبر ہو تو زبر رہے گی، اس کو کوئی چینج نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ جو واو ضمیر یعنی ڈراپ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا عین کلمہ ہے اس کی حرکت اگر کسرہ ہو تو اسے ضمہ میں بدلا جائے گا واو کے لیے، اگر ہو، یہاں صورتحال نہیں ہے۔ سو دعو، ریلیکس رہنا ہے، دعا، دعوا، دعو۔ اب یہاں پہ ہم نے ڈراپ کیا تھا نا، اگلے دونوں صیغوں میں ڈراپ چلے گا، دعت اور دعاتا، یعنی یہاں پر وہ جو حرف علت ہے یہاں پر وہ ڈراپڈ ہی رہا، دعت دعاتا، یعنی دعا اس نے دعا کی، دعوا ان دو نے دعا کی، دعو ان سب نے دعا کی، دعت اس ایک مؤنث نے دعا کی، دعاتا ان دو مؤنث نے دعا کی، ہکذا اس طرح ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اب ہم ذرا پوری گردان کو مکمل کرتے ہیں۔ سو دعا، دعو، دعوا، دعو، دعت، دعتا، آگے پھر نارمل، دعونا، دعوتا، دعوتم، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، دعونا، بس آپ کی گردان مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے جو صیغوں کی پریکٹس کرنی ہے وہ ہے یہ مادے خا لام واو، با دال واو، تا لام واو۔ اب کسی ایک کو لے لیں، مثلا تا لام واو، بیسک اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ اب آپ نے ان کے میننگ خود ڈکشنری سے تلاش کرنے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا۔ اب کریں گے کیا، ڈکشنری میں کیا کریں گے، جا کر آپ وہاں آپ خلا لکھیں، بدا لکھیں، تلا لکھیں، عفا لکھیں، بلا لکھیں، رجا لکھیں، کسا لکھیں اور محا لکھیں گے، کیونکہ یہ واو تمام کے تمام الف میں بدلیں گے۔ سو ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، تلا، تلا کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، تلا، تلوا، تلو انہوں نے تلاوت کی، تولت اسے ایک مؤنث نے تلاوت کی، تولتا ان دو مؤنث نے تلاوت کی۔ آگے چلے گا بس، تلونا، تلوتا، تلوتو، تلوتما الی الاخیر، تلاوت کرنا، تلوتو میں نے تلاوت کی۔ سو یہ گردان ہے ناقص واوی سے، آپ نے کرنا یہی ہے، پلیز یہاں پیج روکیے گا، ایک ایک کو لیجئے گا، جیسے بنی ہوئی ہیں اس کو بنائیے گا تاکہ زبان اس سے متعارف ہو سکے، زبان میں تھوڑی آسانی آئے انشاءاللہ۔ گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا قرآن مجید میں کون سے صیغے آئیں گے، قرآن مجید میں آپ کو یہ صیغہ ملے گا یا یہ صیغہ ملے گا، ٹھیک ہے، جو یہ چینجز والے ہیں، اور مجھے نہیں یاد، یہ دونوں تو میں نے نہیں دیکھے کہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اس کے بارے میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں زیادہ صیغے استعمال ہوئے، اگر ہوں گے تو پہلا یا تیسرا، تو ہمیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، آگے ہے ناقص یائی، یعنی اگر لام کلمہ یا ہو تو کیا ہوگا، مثلا ہمارے پاس پہلا جو مادہ ہے ہا دال یا، یاد رکھیے گا، اب اس کو ہم ڈالیں ہادا یا پر، اب اس کو ہم وزن پر ڈالیں تو یہ بنتا ہے ہادا یا۔ عرب کیا کرتے ہیں، وہ اس یا کی حرکت کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بس کوئی چینجز نہیں لاتے، اس یا کی حرکت کو ہٹا دیتے ہیں اور اس یا کو ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، وہ پچھلے زبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ہدا۔ تو آپ عربک لینگویج
قرآن مجید میں جو خاص طور پر بر صغیر ہیں خاص طور پر، وہاں پر آپ یہ دال کی جگہ پر الف دیکھتے ہیں، ہدا لکھا ہوتا ہے اور آگے یا ڈلی ہوتی ہے۔ لیکن عربز جو ہیں ان کو اس کھڑی الف کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کیا ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے زبر آ رہا ہے تو ہم نے ایک الف کے برابر پڑھنا ہے۔ ہدا پہلا صیغہ بنے گا ہدا، بس سمپل، اور دوسرا صیغہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ویسے ہی چلے گا۔ ہدا یا، ہدا اس نے رہنمائی کی، ہدا یا ان دو نے رہنمائی کی۔ اب آتا ہے تیسرا صیغہ۔ تیسرے صیغے میں وہی قاعدہ جو میں نے آپ کو ابھی کچھ منٹ پہلے سکھلایا وہ ہے۔ مثلا بن رہا تھا ہدا یو، کیا بن رہا ہے؟ ہدا یو، ہدا یو۔ اب دو حرف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، عربک لینگویج کا پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو ڈیلیٹ کر دیں سمپلی۔ ہداؤ ان سب نے رہنمائی کی، ہداؤ۔ اب حدت حدتا سیم محذوف رہے گا جو ابھی ہم نے واوی میں دیکھا، اور بس ہماری گردان مکمل ہو گئی، ہماری گردان پوری ہوگی، بس آگے کوئی تبدیلی نہیں۔ ہدینا ہدیتا ہدیتما ہدیتم ہدیتی ہدیتما ہدیتن ہدیتو ہدینا، ہم نے رہنمائی کی، ہدینا۔ قرآن مجید میں وہی ہدا موجود ہے یا ہداؤ موجود ہے بس، بلکہ ہداؤ تو میرے خیال ہے ہی نہیں، ہدا ہی ہے۔ اوکے، اور اس کے جو اگزامپلز آپ کو میں دوں گا جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ ہے با نون یا، ہا دال یا، حمزہ تا یا۔ اب قرآن مجید میں یہ حمزہ تا یا کیا بنتا ہے؟ عطا، آنا، عطا کیا بن جاتا ہے؟ یہ عطا، وہ آیا، عطا، عطا یا وہ دونوں آئے، عطو وہ سب آئے، عطت وہ مؤنث آئی، عطتا وہ دو مؤنث آئیں، عطینا وہ سب آئیں، عطیتا تم آئے، عطیتما تم دونوں آئے، عطیتم تم سب آئے، عطیتی تم آئیں اور عطیتما تم دونوں آئے، عطیتن تم سب آئیں اور عطیتم میں آیا اور عطینا ہم آئے۔ جیم را یا، میم شا یا، حمزہ با یا، عین صاد یا، سین قاف یا، ان کے میننگز آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، لیکن گردان پلیز میری ریکویسٹ ہے، اٹس اے ہمبل ریکویسٹ، اٹس ریئلی اے ریکویسٹ اف یو آر سیریس ٹو لرن لینگویج اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، پاز دیٹ پیج، اس پیج کو روکیے گا، پاز کیجئے گا، یہاں ٹھہریے گا 5 منٹ، ایک ایک مادے کو لے کر گردان پڑھیے گا، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ میرے سامنے ایز اے اسٹوڈنٹ کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے تو پھر تو میں کروا کر ہی چھوڑتا، لیکن اب کیا کروں، میں یوٹیوب اور ویڈیو کے ذریعے یہ کروا نہیں سکتا، تو آپ میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، آپ کے لیے گزارش ہے، ایک طریقہ ہے، پاز کیجئے گا، ایک ایک مادے کو کیجئے گا، آپ کی زبان کو پتہ چلے گا کیا کرنا ہے، اور زبان سے بولیے گا کہ آپ کے کان سنیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو انشاءاللہ۔ اور پھر اس کو آپ ڈکشنری پر ڈالیں، وہاں دیکھیں کیا میننگ نکلتے ہیں، نوٹ کر لیں کہ بنا کیا میننگ ہوتا ہے، ہدا کیا مطلب ہوتا ہے، عطا کیا مطلب ہوتا ہے، جرا کیا مطلب ہوتا ہے، مشا کیا مطلب ہوتا ہے، ابا کیا مطلب ہوتا ہے، عصا کیا مطلب ہوتا ہے، اور سقا کیا میننگ ہے۔ اس کے بعد ہے اگر ناقص واوی فعیلہ وزن پر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ایگزامپل ہے، پورے قرآن میں بھی ایک ہی ایگزامپل ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں وزن ہے فعیلہ اور یہ بنتا ہے راضی وا، راضی وا۔ اب عربک لینگویج اس واو کو یا سے بدل دیتی ہے پچھلی کسرہ کی وجہ سے، تو کیا بن جاتا ہے؟ راضیہ۔ اب آپ کو قرآن میں جہاں بھی راضیہ ملے تو سمجھ لیں کہ یہ راضی وا ہے۔ اب جب آپ ڈکشنری میں جا کر راضیہ ڈالیں گے تو آپ کو جو وہ روٹ لیٹر دے گا وہ ہوں گے را، ضاد اور واو، یا نہیں دے گا، وہ دے گا را، ضاد اور واو۔ تو جو پھر عربک لینگویج کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ واو کیا، تو یا ہے اور یہ واو بتا رہے ہیں، تو یہ ہے راضی وا۔ کیا بن جاتا ہے؟ راضیہ، اور دوسرے صیغے میں کوئی چینج نہیں، راضیہ۔ اب آتا ہے تیسرا صیغہ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، جو ہم نے ابھی کیا، اور قرآن مجید میں تیسرا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ یا پہلا۔ اب راضی یہ کیا بن رہا تھا؟ راضی وو نارملی، یعنی نارمل مادے کے حساب سے، تو وہ دو مادے اکٹھے ہو گئے، حرف علت، اس واو کو ڈراپ کر دیں۔ اگر یا بھی ہم استعمال کریں تو راضی یو، بس اس صورت میں بھی وہ یا کو ڈراپ ہونا ہے۔ تو یہاں پہ کیا حرف علت اکٹھے ہوئے، ایک حرف علت ڈراپ ہو گیا۔ اب ایک اور ایشو بن گیا
کہ یہ جو واو ضمیر ہے، جو فاعل ہے، اس سے پیچھے کسرہ آ رہا ہے، تو یہ واو صاحب بہت سیریس بندے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یا تو فتح آ سکتا ہے یا ضمہ آ سکتا ہے، یہ کسرہ وسرہ والی بات اسے قبول نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں پھر، اس ضاد کی حرکت کو بدلنا پڑتا ہے، تو وہ بدلتے کس میں ہیں؟ وہ فتح نہیں لاتے، وہ ضمہ لاتے ہیں، کیونکہ چینج ہے۔ وہ ضمہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ واو سے تھوڑی مناسبت رکھتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ رضو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، یہ ہے وہ۔ اب دیکھ لیں، اصلاً واو الف سے پہلے صرف دو مادے ہیں، را ضاد، تیسرا کدھر گیا؟ تیسرا محذوف، حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ کیوں گرا؟ کیونکہ دو حرف علت اکٹھے آ گئے تھے، رضو۔ سو پھر وہی آگے کوئی چینج نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ گردان تک کوئی چینج نہیں، رضیت رضیتا رضینا رضیتما، اور وہ الی الاخیر۔ اب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اب رضیت فعل ماضی ہے، میں راضی ہوا، سو رضی رضیا رضو رضیت رضیتا رضینا رضیتا رضیتما رضیتم رضیتی رضیتما رضیتن رضیت رضینا۔ اس کی کوئی ایگزامپل مجھے نہیں ملی، ہو سکتا ہے ہوں۔ اوکے جی، ناقص یائی، اگر لام کلمہ یا ہو اور وزن فاعلہ ہو، اس کی بھی بہت کم ایگزامپلس ہیں۔ اس میں پوری گردان میں صرف ایک ہی جگہ چینج ہے، اور وہ تیسرا صیغہ ہے بس۔ خشیہ خشیہ خشو، بس وہی قاعدہ کہ دو حرف علت، خشیو بن رہا تھا چونکہ، تو وہ یا اور واو آئے، یا کو ڈراپ کیا اور شین کو حرکت دی ضمہ کی واو کی وجہ سے۔ آگے سب باقی پوری گردان ویسی ہے، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ خشیت خشیتا خشین خشیتا خشیتما خشیتم خشیتی خشیتما خشیتن خشینا۔ تین ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں، لام قافیہ، با قافیہ، نون سین یا۔ لقیہ ملنا ملاقات کرنا، باقیہ باقی رہنا، نسیہ بھول جانا، نسیتو میں بھول گیا، نسیتما تم دونوں بھول گئے۔ نسو، اب دیکھیں نسو سو کیوں ہوا؟ سین پر پیش کیوں آیا؟ چونکہ آگے دو حرف علت اکٹھے تھے، ایک ڈراپ کیا گیا۔ انجوائے کر رہے ہیں؟ پلیز اپنی کامنٹ دیا کیجئے، آپ کے کامنٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے، لرن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے لیکچر کو ہمارے 3000 سٹوڈنٹس نے دیکھا، اور کچھ کلمات لکھنے والے صرف میرے خیال ہے 60 یا 70 تھے، تو 3000 ماشاءاللہ ہمارے طالب علم ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ویڈیو دیکھی، اور 3000 میں سے صرف 50 یا 60 کو آیا کہ چلو ہم کوئی ایک سینٹنس لکھ دیں۔ تھوڑے بڑھائیے، آپ اپنی آراء دیجئے، اچھا لگتا ہے ٹیچر کو کہ اس کے جو اسٹوڈنٹ نے سنا ہے ان کو سمجھ آیا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ کے کلمات کہیں ضائع نہیں جاتے، اچھے کلمات کبھی بھی ضائع نہیں جاتے، ہاں برے کلمات ضائع جاتے ہیں اور پھر وہ کھاتے میں بھی لکھے رہ جاتے ہیں۔ باہر آگے بڑھتے ہیں۔ لفیف مفروق و مقرون، بالکل جیسا کہ ہم نے ناقص میں کیا اسی طرح ان کی گردانیں بنتی ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ مثلا نون و یا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا، اور یہ صرف فعالہ وزن پر آتا ہے۔ اب وہی ہوگا ناقص میں کہ یا کی حرکت ڈراپ ہوگی، نوا اس نے نیت کی، نوا یا ان دونوں نے نیت کی، نوو ان سب نے نیت کی۔ وہی قاعدہ ہوا کہ یا اور واو اکٹھے ہوئے تو یا کو ڈراپ ہونا پڑا، تو کیا بن گیا؟ نوو۔ حرکت چینج کیوں نہیں کی؟ کیونکہ پہلے فتح آ رہا ہے، اور واو کو فتح سے کوئی پرابلم نہیں ہے، واو کو پرابلم ہے کس سے؟ کسرہ سے۔ سو جو حرف علت کو پرابلم ہے اپنے سے پہلے کون سا حرف علت کی حرکت، وہ کسرہ نہیں ہونی چاہیے، یا تو ضمہ ہو یا فتح ہو۔ نوا نوایا نوو، نوت اس نے نیت کی، یہاں پہ بھی یا ڈراپ ہو گیا جیسا کہ ہم نے ناقص میں پڑھا ہے۔ نوا تھا، ان دونوں نے نیت کی، آگے پھر وہی پوری گردان چلے گی، نوینا نویتا نویتما نویتم نویتی نویتما نویتن نویتو نوینا۔ کیسے ہم پڑھتے تھے بچپن میں پڑھا تھے، وہ بصوم غدا نویتو، میں نے نیت کی، ہم جب روزہ رکھا کرتے تھے، حالانکہ اس کا احادیث میں کہیں وہ دعا نہیں ملتی۔ تو یہ ایگزامپلس ہیں، آپ کو کیجئے گا، اس کی بھی ایگزامپل بہت کم ہے، لیمیٹڈ استعمال ہے۔ طا وا یا، واو قاف یا، لام وا یا، واو فا یا، کاف وا یا، نون وا یا، یعنی مفروق مقرون دونوں کی سیم گردان بنتی ہے، کوئی اس کے اندر خاص تبدیلی نہیں ہے۔ سو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب ذرا قرآن مجید کے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ آیا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب یہ لقو ہے۔ دیکھیں ایک قاعدہ یاد رکھیے گا،
اگر آپ کو یہ واو سے پہلے ضمہ ملے تو ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ وزن فاعلہ ہے، یہ وزن ہے فاعلہ، ٹھیک ہے؟ اور مادہ واو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ واو سے فاعلہ وزن پر بہت کم ہے۔ قرآن مجید میں ایک رادیوا کی ایگزامپل ہے، تو یہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں موسٹلی یہ یا والا ہی ہوگا۔ سو لام قافیہ مادہ ہے اور وزن ہے فاعلہ، لقیہ۔ اب یہ آپ نے لقیہ سے گردان یہاں پر پڑھنی ہے۔ دوسرا ہے مشوا فیہ، اب ان کا فاعل اور میننگ کرنا آپ کا کام ہے، میں آپ کو صرف فی الحال غور کروا رہا ہوں۔ آپ نے جو آیات میں ابھی تھوڑی سی ہیں یہ کیجئے گا پلیز پلیز، اٹس اے ریکویسٹ۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری درخواست پر عمل کیجئے گا۔ مشوا فیہ، اب وہی میم شین اور مادہ ہے یا اور وزن ہے فعالہ۔ اگر جیسا کہ میں نے بتایا یہ جو جمع کے صیغے ہیں ان میں وزن پہچاننا کوئی مشکل، اگر تو ضمہ ہو تو وزن فاعلہ، اور اگر فتح ہو تو وزن فعالہ، فاعلہ سے یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو میم شین یا وزن فعالہ، ثم عفونا، عین فا یا واو اور وزن فعالہ، عفونا عنکم من بعد ذلک، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، خا لام واو۔ اب یہ فاعل اور مفعول پہچاننا آپ کا کام، ترجمہ آپ کیجئے۔ جب بھی فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے، یعنی اگر میں کہوں اذا جئت تو میں کہوں گا جب میں آؤں گا یا جب میں آتا ہوں، مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے، اذا جئت جب میں آتا ہوں یا جب میں آؤں گا۔ سو قالوا سمعنا وعصینا، عین صاد یا اور وزن ہے فعالہ، وسعی فی خرابها، سین عین یا۔ اب دیکھیں یہاں یا پر کیا ہے، وہی کھڑی الف لگی ہوئی ہے، وسعی فی خرابها، سین عین یا اور وزن ہے فعالہ۔ تلک امۃ قد خلت، اب دیکھیں یہ تاء تانیث ہے، حرف ہے، اس سے پہلے صرف دو ہمیں روٹ لیٹر مل رہے ہیں، حالانکہ فعل ماضی ہے، یہ تا فعل ماضی ہونے کی علامت ہے، تو تیسرا کدھر گیا، حذف ہو گیا، خا لام واو ہی تھا وہ حذف کر دیا گیا، وزن فعالہ۔ اذا قضیتم مناسککم، قاف ضاد اور یا اور وزن فعالہ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دال عین واو وزن فعالہ۔ لقوکم لام قاف یا، وہی کاف پر پیش آ گئی، فاعلہ وزن۔ نسیتم نون سین یا وزن فاعلہ۔ رأیت را حمزہ یا دیکھنا اور وزن فعالہ۔ اذا اول فتیۃ الی الکہف، حمزہ وا یا بیسیکلی ٹھکانہ لینا، سو وزن فعالہ۔ قال رأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اب اس میں دو استعمال ہوئے، ایک را حمزہ یا اور دوسرا ہے حمزہ واو اور یا، دونوں وزن فعالہ سے۔ فقد ہوا، ہا واو اور یا، ان کے میننگ آپ نے قرآن مجید کے جو ہے نا، یہ جو میننگ ہے ان افعال کے جو میں نے ابھی آپ کو یہ آخر میں دکھائے ہیں، یہ آپ نے ڈکشنری سے خود تلاش کرنے ہیں۔ سو الحمدللہ ہم نے آج ہم نے ناقص واوی اور ناقص یائی اور لفیف کی گردان کو بنایا۔ تو اصلاً یہ ہے کہ بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں، چھٹے صیغے سے اینڈ تک تو کوئی چینج نہیں ہے، وہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ پہلے 5 صیغوں میں چینجز ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر زور آ کر جو بڑا تبدیلی ہے وہ تیسرے صیغے پر ہے، جہاں 2 حرف علت اکٹھے ہوتے ہیں واو ضمیر کی وجہ سے، وہاں پر ایک ڈراپ ہوتا ہے، تو وہ اصل بڑی تبدیلی ہے۔ تو الحمدللہ ھذا من فضل ربنا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار سنیے گا، پریشان بالکل نہیں ہونا ہے۔ بس یہ آج آخری لیکچر تھا اس ٹاپک کا، آگے ہم فعل مضارع کی گردان شروع کریں گے اور اس سفر کو آگے جاری رکھیں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی، اور پاکستان میں جو سیلاب سے متاثرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جہاں جہاں آپ سے مدد ہو سکتی ہے تھوڑے سے مال کے ذریعے بھی پلیز کیجیے۔ آنے والے سالوں میں بھی یہ ویڈیو پتہ نہیں کب تک پڑی رہے، جب بھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوں، اللہ ویسے ایسے حالات سے بچائے، لیکن جب بھی امت کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔